अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी अब हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान की, हम बात करेंगे ज़रा इमरान खान साहब की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खान साहब ने जो जितने दिन अभी तक गवर्नमेंट चलाई है और जितने दिन मुल्क उन्होंने चलाया है, तो लोगों को कैसा लगा और खान साहब की परफॉर्मेंस कैसी लगी? वैसे खान साहब हमें कुछ घबराए हुए लग रहे हैं क्योंकि आजकल काफ़ी उनके बारे में कहा जा रहा है, काफ़ी खिंचाई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जी या तो -1 कर दिया जाए या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आया जाए। ये पिक्चर भी मुझे बड़ी पसंद है। जैसे खान साहब की पता नहीं किस ज़माने में खान साहब जो है बस में कंडक्टर भी हुआ करते थे, ये उस टाइम की पिक्चर है। खैर, तो हम आपको सबसे पहले हमें जी जॉइन किया है इस्लामाबाद से आप सबके जाने पहचाने फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और हम फ़खर से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो यही कि इमरान खान साहब के जो 4 साल हैं हुकूमत में रहने के, उसको किस तरह से जो है वो फ़खर देखते हैं और फ़खर का क्या ख़्याल है कि कैसी परफॉर्मेंस रही है खान साहब की? हाँ, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग। और जो आप परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं और 4 साल हो गए इमरान खान साहब की हुकूमत को, तब्दीली सरकार से वो बन गए तबाही सरकार के तौर पे अब उनको याद किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। हर चीज़ का जो मतलब रुख था उन्होंने तब्दील किया है, ये हमें बात माननी पड़ेगी। बेशक हम जितना मर्जी खान साहब को क्रिटिसाइज करें, लेकिन उन्होंने हर चीज का रुख जो है ना वो मतलब उसको डायरेक्शन उसकी मुकम्मल चेंज कर दी। अगर हमें जाना वेस्ट पे था तो उन्होंने हमारा डायरेक्शन जो है ना ईस्ट की तरफ लगाई हुई और कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, हर चीज एवरीथिंग इज फाइन। इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी, जिस चीज की भी आप बात करेंगे खान साहब कहते हैं जबरदस्त, कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार इसको सिर्फ आप लोग काउंटर कर ले, बाकी आप मुल्क की बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं हूं तो बस आप फिक्र ना करें, मतलब वो बस वाली बात है। खान साहब की काफी पुरानी तस्वीर मुझे लग रही है और ये मुझे हाँ, ये बस तो मुझे उधर की लग रही है, पेशावर की, क्योंकि वहां पे ये अब भी कुछ रूट्स पे शायद अवेलेबल है, चलती है बड़ी बेडफोर्ड की। मसला खान साहब का ये है कि खान साहब जिस काम के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर जो काम होता है उससे हटकर खान साहब सब कुछ कर रहे हैं। खान साहब का काम है सुबह से बैठकर, अगर कोई मतलब मीटिंग को चेयर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या बात होती है आरजू, मतलब हैरानगी होती है मुझे कि ये बातें सुनकर कि खान साहब वहां पर बैठ कर क्या डिस्कस कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को कैसे लेके आना है, मियां नवाज शरीफ को चोर साबित करना है, मियां नवाज शरीफ को बुरा भला कहना है, मियां नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स है वो दफन हो चुकी है। यार, जिस चीज के लिए खान साहब को सेलेक्ट किया गया था, मतलब ये काम भी थे उनके, लेकिन इसके अलावा उन्होंने थोड़ा बहुत डिलीवर भी करना था। लेकिन खान साहब ने कहा यार ऐसा करो कि बस एक ही चीज पकड़ के अपने जो प्यादे हैं उनके, सॉरी उनके क्या कहते हैं, दरबारी, उनके एडवाइजर्स और उनके मिनिस्टर्स, उनको भी इस काम पे लगाया हुआ है कि यार बस आप लोग एक चीज करो, छोड़ दो यार, ये क्या मतलब इस कौम को पहले किसी ने कौन सा मतलब कुछ दिया है कि हम दे के हम चले जाएंगे और हमारी वाह वाह करेंगे। गालियां इन्होंने देनी और हमें देते रहेंगे और मतलब जबरदस्त किस्म की आजकल भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये वाली चीज नहीं करनी, कुछ ऐसा करना है कि लोग हमें अलग से याद करें। तो वाकई उन्होंने उस दिन मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि कायद आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि भाई पाकिस्तान को कोई ताकत अंडू नहीं कर सकती। तो नीचे इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था, कहते मिस्टर जिना, आई हैव डन ऑलमोस्ट आई हैव डन इट। तो भाई बात यह है कि इमरान खान साहब वो काम कर रहे हैं कि जो कोई और कर ही नहीं सक रहा था। ना मोदी जी कर सक रहे थे, ना कोई इजराइल कर सक रहा था, ना कोई अफगानिस्तान कर सक रहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको कर दिखाया। और लोग बेचारे क्या कहें, लोग मतलब जलील हो रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। जो महंगाई है उसको एंजॉय कर रहे हैं, बिजली के रेट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, मतलब जो रोटी और ब्रेड है, और ये भी साथ कहा गया कि यार जो तंदूर पे रोटी बनती है उस पर मैंने टैक्स नहीं लगाया।
صرف اس پہ لگایا کہ مطلب جو بریڈ جو فیکٹری وغیرہ میں بنتی ہے جس طرح ڈان بریڈ ہے یا کوئی اور بیکریز میں بنتی ہے, تو کہتے یار میں نے تو صرف اس کے اوپر ٹیکس لگایا, وہ کون سا غریب کھاتا ہے, عام آدمی توڑ ہی کھاتا ہے وہ, یار وہ تو امیروں کی خوراک ہے. مجھے نہیں پتا کہ آرزو آپ لوگوں کی خوراک ہوتی ہوگی وہ, ہم تو مطلب ہم بھی کھاتے ہیں لیکن شاید ہمارے لیے کوئی اور انہوں نے بنائی ہوگی, یا پھر وہ تندور کی چپاتی ہمارے لیے صرف چھوڑ دیے کہ آپ وہ کھا سکتے ہیں, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. باقی عمران خان صاحب نے وہ قادر پٹیل صاحب والی شاید آپ کے پاس وہ بھی موجود ہو, ان کی ویڈیو بھی آپ کے پاس موجود ہو کہ خان صاحب رات کو پھرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون کھا کر سویا ہے, کہ اس کو میں نے کیسے پھر اگلے دن جو ہے وہ نچوڑنا ہے. تو خان صاحب کی یہ پرفارمنس اور یہ کام اس وقت چل رہے ہیں پاکستان میں. جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں فخر, کہ بالکل اسی طرح کے کام چل رہے ہیں خان صاحب کے, اور ان کو ایسا پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جی وہ بریڈ جو ہے وہ غریب لوگ نہیں کھاتے, یا پراٹھے جو ہیں وہ غریب کھاتے ہیں. میں تو خیر غریب ہوں, میں تو صبح بھی صرف 4 پراٹھے, 2 کپ چائے, 4 انڈے اور تھوڑا سا بٹر اور جسے کہنا چاہیے 3-4 گلاس لسی کے پیتی ہوں. یہ تو میرے آڈینس کو پتہ ہی ہے کہ میں بہت کم کھاتی ہوں. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے قادر پٹیل صاحب کی بات کی, تو بالکل قادر پٹیل صاحب کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر دوبارہ فخر سے بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب رات کو بیس بدل کر پاکستان کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی کہیں کھانا کھا کر تو نہیں سویا ہے. امید پورے سب بھوکے سوئے, یہ تسلی. تھینک یو. جی تو فخر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قادر پٹیل صاحب نے بات کی, اور بلکہ آپ نے پہلے ذکر بھی کیا تھا ان کا. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف پھر چلوں, عام پبلک کیا بات کر رہی ہے خان صاحب کے لیے, وہ بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ ایک ساتھ ہی پھر ہم آپ کا اوپینین لے سکیں کہ کیسا لگا آپ کو ہماری پبلک کی بات کرنا خان صاحب کے لیے. بابا جی یہ بندہ بچپن تو گونگا ہے, کہ جادو کرو گے بول پہ. اگلا وزیر اعظم عمران خان تیرے بول پہ. جی تو یہ 2 ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائی, ایک تو قادر پٹیل صاحب کی بالکل, اور دوسری جو ہے وہ عام پبلک کتنا پیار کر رہی ہے خان صاحب سے, اور خان صاحب کہتے ہیں میرے سوا کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اور یہ غرور تو بہت سے لوگوں کو تھا اور ابھی بھی ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کسی سیٹ پر آ گئے ہیں تو سمجھتے ہیں ان کے سوا کوئی دوسری چوائس ہو ہی نہیں سکتی, جبکہ ملک کا جو حال انہوں نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. کیا کہیں گے فخر آپ؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ناشتے کی جو بات کی ہے, میرے خیال میں اگر کوئی یوتیا آپ کا میرا چینل دیکھتا ہو, مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ دیکھتے ہوں گے, لیکن کیا پتا ہو سکتے بیچ بیچ میں سے کوئی چپ چپا کر دیکھتے ہو, تو اگر ان کو یہ پتا چل گیا جو آپ نے اپنا ناشتہ بتایا, تو میرے خیال میں آپ پھر نوٹس کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کو ایف بی آر کا یا پھر کوئی ٹیکس آفس کا نوٹس جو ہے وہ آنے والا ہے کہ یار اتنی امیر ہے کہ آج مطلب 2 انڈے اور پتہ نہیں 3 پراٹھے اور 4 گلاس لسی اور 6 گلاس دودھ پتی, یہ مذاق تو نہیں ہے, مطلب پاکستان میں افورڈ کرنا ناٹ ہے جوک. سب سے پہلے تو یہ. پھر آپ نے بات کی قادر پٹیل صاحب کی. قادر پٹیل صاحب بڑے مزیدار آدمی ہیں, وہ ایسی باتیں اٹھاتے ہیں اکثر اسمبلی میں. جو عمران خان صاحب کے بڑے کلوز منسٹر ہیں مراد سعید صاحب ہمارے سوات کے, ان کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے نا اس طرح کی باتیں سننے کو ہمیں فلور آف دا ہاؤس ملتی ہے. لیکن یہ بات ان کی بڑی جینون تھی, مطلب مذاق سے ہٹ کر ان کی بالکل یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بیس بدل کر بھی, اور بیس مطلب نارمل اس میں بھی جو وہ نارمل عمران خان صاحب ہیں اس میں بھی وہ پھرتے ہیں اور باقاعدہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کون جو ہے وہ مطلب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے آج کل, یا پھر اگر کوئی 3 ٹائم مکمل صبح کا ناشتہ, دن کا کھانا اور رات کا کھانا اگر یہ تینوں کھانے کھا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے بھائی یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا. یہ کوئی مطلب کوئی امیر کبیر آدمی ہوگا جو 3 ٹائم کھا رہا ہو. بلیو می کہ آرزو اس وقت یہ ہے, آپ بھی اسلام آباد میں گھومتی پھرتی ہیں, میں بھی اپنے علاقے میں بھی جاتا ہوں, باقی بھی جہاں جہاں, لیکن ایک چیز بڑی کھل کے نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو خان صاحب کو بڑا یقین کرے مطلب پوجا کرتے تھے عمران خان صاحب کی, وہ بیچارے اب
کچھ تو ایسے ہیں کہ مطلب انہوں نے تو خیر وہ کہتے یار ہم کیا کریں, اور کچھ ایسے ہیں کہ اب وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے وہ والی زبان استعمال کریں جس طرح آپ کے ابھی ایک ویڈیو میں وہ عام آدمی کر رہا تھا اور دوسرے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. تو اس طرح کے القابات سے عمران خان صاحب کو یاد کیا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کی وجہ خود عمران خان صاحب اور ان کی بیڈ گورننس ہے. مسئلہ یہ کہ یہ باتیں کرتے ہیں امریکہ کی, مثالیں ہمیں یہ دیتے ہیں لندن اور یورپ کی, ٹھیک ہے, بیٹھے ہوئے ہم ساؤتھ ایشیا میں ہیں, اور ساؤتھ ایشیا میں بھی سب سے نیچے والے درجے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اچھا اگر مہنگائی کی مثال ہوتی تو کہتے یار مہنگائی تو امریکہ میں ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, سب جگہوں پہ ہے. لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ سرکار مطلب امریکہ میں اور بھی بہت کچھ ہے, لندن میں اور بھی بہت کچھ ہے, یا باقی دنیا کے ممالک میں اور بھی بہت کچھ ہے, وہ آپ نہیں دیتے, تو وہاں پہ عمران خان صاحب کہتے دیکھیں ہمیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ ورثے میں ملا, یہ کوئی ایوی نہیں ہے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں تو میں نے کچھ خراب کر دیا, مجھے بگڑا ہوا ملا ہے, اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں بگڑ ترین کر کے, یعنی مطلب سپرلیٹو ڈگری جو اس کی ہوتی ہے بگاڑنے کی, میں اس کی طرف کوشش کر رہا ہوں کہ میں مطلب آپ کو واپس کر سکوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے مطلب نیا پاکستان, اب لوگ کہہ رہے کہ خدا کا واسطہ عمران خان صاحب کے سامنے یقین کریں کہ وہ پرسوں وہ لقمان مبشر لقمان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, ان کا اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے, تو کہتے ہیں اللہ دا واسطہ یہ ڈار صاحب تسی آ جاؤ تو نوے الیکشن کرا دو. تو مطلب اس وقت یہ پوزیشن ہوئی ہے لوگوں کے پاس. یقین کریں کہ بڑے اچھے جو کھاتے پیتے لوگ ہوا کرتے تھے, مطلب آپ نے اپنی اگزامپل دی, آپ سے بھی زیادہ جو کھاتے پیتے تھے, مطلب جو 10 پراٹھے کھاتے اور 10 گلاس لسیاں اور پتہ نہیں 6 انڈے صبح مطلب کھا لیا کرتے تھے, یقین کریں ان کی بھی اس وقت چیخیں نکلی ہوئی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ جو جینے کا سٹائل ہے, آپ اپنی لائف گزارنے کا جو طریقہ کار ہے, کہتے ہیں کہ وہ بلا دیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مطلب کریں تو کیا کریں. ٹھیک ہے یار, اب کوشش ہر بندہ کرتا ہے کہ یار اپنی انکم کو انکریز کر دے, سارا کچھ کر دے, لیکن اس کے لیے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے, مطلب حالات ہمارے افغانستان سے نیچے ہیں, مثالیں ہماری امریکہ اور لندن کی, تو اس نے ہمیں زیادہ یقین کرو کہ مطلب خراب کر دیا. اور یہ سچ ہے کہ اس وقت جو ہماری تقریباً 70+ % لوگوں کی ہے, تو ان کو ریئل میں کھانے پینے کی جو ہے نا مطلب ان کو لالے پڑے ہوئے, باقی چیزیں تو پھر بعد میں آتی کہ انہوں نے پہننا کیا ہے, تو انہوں نے گھر کہاں پہ اور کیسا ہونا چاہیے, وہ تو پھر بعد کی سوچیں, یا گاڑی ہے مطلب یہ 800 cc ہے تو اس کو 1000 cc میں کنورٹ کرنا, یہ تو بالکل لوگ بھولے ہوئے. لیکن اس وقت لوگوں کو کیا فکر پڑی ہوئی کہ یار اگر روٹی ہمیں بڑے پیٹ کے ساتھ مل جائے تو شاید اس سے کوئی بڑی عیاشی یا بڑی لگژری اس وقت پاکستان میں میرے نہیں خیال کہ کسی کو نظر آتی. اور یہ عام لوگوں کی, میں نے کہا کہ آپ کو بات نہیں کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو اچھا کماتے ہیں اور بہتر زندگی گزار رہے تھے کچھ عرصے پہلے تک, لیکن اب وہ بھی اس لیول سے نیچے ہو رہے ہیں, مطلب جس لیول سے تو خیر عمران خان صاحب بہت ہی نیچے گرے ہوئے, لیکن اس لیول سے عوام کو بھی بہت زیادہ نیچے گرا دیا اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل کر دی. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر, اور لوگ واقعی بہت پریشان ہیں. لیکن آخری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ویسے تو خیر عمران خان صاحب نے شاید ہی کوئی ایسی کہنا چاہیے کوئی جگہ چھوڑی ہو پاکستان میں جس کی واٹ نہ لگائی ہو, چاہے اکانومی ہو, چاہے ہماری فورن پالیسی ہو, چاہے کچھ بھی, لیکن ایجوکیشن کا تو انہوں نے بالکل ہی پٹا بٹھا دیا ہے. اور ابھی جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کا جو کہنا ہے کہ جی جو بچیاں اسکول جاتی ہیں وہ یا تو دوپٹہ پہنے یا اسکارف لیں, اور جو بچے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ ٹوپی پہنے. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ نہ تو کوئی پڑھائی کے سٹینڈرڈ کی بات ہو رہی ہے, کس طرح کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور نہ ہی کوئی اور بات, لیکن ڈریسنگ پہ سارا کا سارا زور ہے. اور یہ کس قسم کی ڈریسنگ کروا رہے ہیں, ساری دنیا آگے جا رہی ہے اور پاکستان کو یہ پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں. اصل میں آرزو آپ کی بات صحیح ہے کہ بیڑا تو انہوں نے سب چیزوں کا غرق کیا ہوا ہے, کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے بالکل.
اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بڑا مطلب پراؤڈ فیل کرتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم. آپ دیکھتے ہوں گے ٹویٹر پہ آپ جا کے دیکھ لیں, کسی سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, جہاں پر بھی دیکھ لیں تو وہ بڑا پراؤڈلی بتا رہے ہیں کہ یار خان صاحب نے جو کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور ہم بھی اس سے مطلب ان سے اس بات سے ان کے ایگری ہیں کہ وہ کچھ جو عمران خان صاحب نے کیا کوئی اور مجال نہیں ہے کہ یار کوئی کر سکتا ہے. کوئی بھی آ جائے, میں کہتا ہوں نا کہ کسی ایکس وائی زیڈ کو آپ مطلب حکومت پکڑا دو تو شاید وہ نہیں کر سکتے. بلکہ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ بندر جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یار آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ عمران خان آن ڈرائیونگ سیٹ. تو میں نے کہا بالکل عمران خان ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ, اس لیے تو یہ حالت ہے. بات ہے تعلیم کی, لیکن اس آدمی نے باقی تو چلو ہو سکتا ہے کہ اس کا یار ریوائول ہو جائے, اکانومی یا پھر فورن پالیسی, ہو سکتے 5-10 سال ہمیں لگ جائے اور ہم رگڑا کھا کر شاید مطلب پھر کسی ڈائریکشن میں آ جائیں خان صاحب کے جانے کے بعد. لیکن ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو آپ نے کسی بچے کا 1 سال اگر آپ نے تباہ کیا تو اٹس مین کہ آپ نے اس کی پوری لائف تباہ کر دی. یعنی یہ جو جنریشن ہماری ابھی جو اسکول جا رہی ہے یا اسکول کالج یونیورسٹیز میں جا رہی ہے, انہوں نے کچھ سالوں کے بعد مطلب پریکٹیکل لائف میں آنا ہے. تو آپ نے ان کے جو یہ والا جو لاٹ ہے ہمارا, جس نے ابھی آنا ہے آج کے 10 سال بعد یا 15 سال بعد, انہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے, آپ ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا آرزو کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے شٹل کاک پہنتا ہے بالکل صحیح ہے, وہ پہنے. جو خواتین پہننا چاہتی ہے, جو مرد پگڑی باندھنا چاہتے ہیں, سفید ٹوپی پہننا چاہتے ہیں, بہت لمبی داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, چھوٹی داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, بھائی بالکل پہنے, ٹھیک ہے, جس طرح کے مطلب وہ کپڑوں کا جو بھی ان کا سٹائل ہے وہ کریں. بٹ یہ اپنے خیالات, اپنی سوچ, اپنی تھاٹس جو ہے کسی اور کے اوپر کیوں امپوز کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ یار اگر میرے بچے اسکول جائیں تو ان کو یہ جو بتاتے ہیں کہ یار اس طریقے سے ہو. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو ہم اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یار ان کے ساتھ ان کی تربیت ضروری ہے, لیکن تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو سفید ٹوپی پہنا دی تو شاید اس سے وہ بہت اچھا بچہ بن جائے گا. آپ نے اگر ٹوپی سفید نہیں پہنی تو وہ برا بچہ بن جائے گا. مطلب جن کمیونٹیز میں یہ چیز نہیں ہے یا وہ یہ نہیں پہنتے تو کیا وہاں اچھے لوگ نہیں ہیں؟ ہم سے بہت بہترین قسم کے لوگ ہیں, ایز اے ہیومن بھی بہت اچھے ہیں, اور ان کی جو سوسائٹی ہے یا ان کا جو ملک ہے وہ بھی ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. افسوس یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ فوکس کریں ایجوکیشن کے اوپر, یہ کس چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے یار مطلب قرآن کو ہم نے لازمی قرار دے دیا. یار قرآن ایز اے مسلم بالکل بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا. بات یہ ہے کہ مطلب لیکن اسکولوں میں ہمیں نہیں پڑھایا گیا. اس کے لیے ایک الگ ٹائم, ایک الگ جگہ تھی. اسکول کے لیے ایک الگ ٹائم, ایک الگ جگہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اسلامک اسٹڈی کا سبجیکٹ ہے, جو مسلمز ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں. اب یہ مطلب مراد راز صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن کو لازمی سبجیکٹ کے طور پہ کر دیا ہے. پہلے ہی بچوں کے پاس بہت زیادہ مطلب برڈن ہے, آپ ایک اور چیز اس پہ لاد رہے ہیں, تو کر کیا رہے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھنا مسلمانوں کو بھی یا جو بھی مطلب سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ضروری ہے کہ وہ سٹڈی کرے, اس سے مطلب سمجھے کہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر. بٹ دا تھنگ از کہ جس وقت ایک اور کام کے لیے ہم بچے کو بھیجتے ہیں تو اس وقت اس کو وہ والا کام کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یار اگر بچی ہے تو اس کو کہا بیٹا آپ نے یہ والا. یار اس کے پیرنٹس موجود ہیں, وہ کس قسم کی فیملی سے بلانگ کرتی ہے وہ بچی, اس کو کس طرح رہنا ہے, اس نے ان کو مطلب جینز میں رکھنا ہے یا ان کو مطلب برقع پہنانا ہے, کا ان کا فیملی کا کلچر ہے یا جو بھی ہے. اب مطلب جس طرح پشتونس کا ہے, پشتونوں میں لوگ کچھ ایسے ہیں ہمارے مطلب جو ٹرائبس کے لوگ ہیں, کچھ آج بھی خواتین اپنی مرضی سے وہ شٹل کاک پہنتی ہیں, لیکن بہت ساری لڑکیاں چھوٹی جو چادریں ہوتی ہیں, سفید چادر ہمارے پٹھانوں کی بڑی فیمس ہوتی ہے, ہم اس کو پڑھونے کہتے ہیں, وہ لوگ پہنتے ہیں. لیکن یار اس کے لیے میں نے کبھی اپنی بہن کو اس کے لیے فورس نہیں کیا کہ یار آپ نے یہ لازمی پہننا ہے. وہ اپنی مرضی سے, یار ایک کلچر کا ہمارا حصہ ہے تو ہم اس کے طور پہ اس کو لیتے ہیں, نہ کہ ہمارے اوپر کوئی افغان طالبان کہے کہ نہیں جی آپ نے تو یہ اڑنا ہے, یہ مطلب یہ خواتین نے یہ والا برقع پہننا ہے. یقین کریں یہ کسی قسم کا, میں نے اپنے دادا سے, اپنے فادر سے, اپنے تایا سے, کسی سے میں نے ایسی بات نہیں سنی. میرے
مطلب ایک سخت ترین قسم کے مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں. میں نے کبھی اس سے نہیں سنا کہ یار وہ کہیں کہ نہیں جی خواتین کو جو لازمی برقع پہننا چاہیے ورنہ یہ. میں مطلب حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس قسم کی چیزیں ہمارے اوپر خامخواہ کی مطلب توپ رہے ہوتے ہیں. نہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور ریلیجن بھائی, ریلیجن آپ کو جس طریقے سے کہتا ہے جو اس کو سمجھے اس کے مطابق پھر وہ چلے. اگر وہ چل سکتا ہے تو میرے خیال میں چلنا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم ریلیجن ہو یا کچھ اور چیزیں ہوں جہاں پہ ہمیں فائدہ نظر آتا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر نہیں آتا وہاں پہ اس چیزوں کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. اس وقت بچوں کو اچھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ وہ جا کر انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو کمپیٹ کر سکے, نہ کہ ان کو یہ مطلب ہو کہ یار سفید ٹوپی میں نے پہننی ہے کہ نہیں پہننی, میں نے سفید پگڑی باندھنی ہے کہ نہیں باندھنی, میری اتنی بڑی داڑھی ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان اچھا ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے بڑی داڑھی یا پگڑی یا پھر سفید کرتا پہننے کی یہ کوئی وہ نہیں ہے. اگر کوئی اچھا ہوگا وہ پینٹ کوٹ ٹائی اور ہو سکتے کلین شیو کے ساتھ بھی بہت اچھا انسان ہو سکتا ہے. اور جو نہیں ہوگا کوئی بھیڑیا ہوگا تو وہ داڑھی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور کلین شیو بھی ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی مطلب صرف داڑھی والے جو ہے وہ برے ہوتے ہیں اور کلین شیو والے سارے اچھے ہوتے ہیں, نو, لیکن دونوں میں ہو سکتا ہے. لیکن آپ خود ڈیسائیڈ کرنے دے عوام کو ان کے بچوں کے لیے کہ یار وہ بچوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی مطلب اپنی بچی کو جو ہے وہ اسکارف پہنانا چاہتے ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے بچے کو جو ہے ٹوپی پہنانا چاہتا ہو. مطلب میں یقین کریں میں آپ کو سچی بات بتا دوں, میرا جب دل کرتا ہے میں سفید ٹوپی پہن کر نماز بھی پڑھتا ہوں گا, لیکن کبھی کبھار میں ویسے بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. اب مجھے کوئی کہے کہ نہیں جی یہ آپ نے تو مطلب پتہ نہیں کون سا گناہ کبیرہ کر لیا, تو کیوں مطلب میرے اوپر جو کام مطلب جو اگر مسلم میرے اوپر جو ڈیوٹیز ہے میری, اگر میں وہ فلفل کر رہا ہوں تو وہ زیادہ ضروری ہے, نہ کہ اس کے اندر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ دین کے اندر آپ آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو, پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ دین اسی کا نام ہے. لیکن نہیں جی آپ نے تو پانچے اتنے اونچے کرنے ہیں, چینج پانچا اوپر ہونا چاہیے, اور نہیں اگلا کہتے ہیں نہیں یہ تو چینج نیچے ہونا چاہیے, پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا تو کپڑے اس طرح. یار ان چیزوں سے اگر ہم نکل آتے ہیں نا اور اچھے انسانوں کی طرح آپ ریلیجن کو فالو کریں, کون آپ کو منع کرتا ہے. آپ ہے بھائی 97% کا ملک ہے, مسلمانوں پہ مشتمل ہے, آپ کو کس نے روکا ہے. جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ مسجد بناتے ہیں, جہاں آپ کا دل کرتا ہے سڑک پہ مطلب صفحے بچا کے روڈ بلاک کر دیتے ہیں. تو جب آپ کو یہ چیزیں مل گئی ہیں تو پھر لوگوں کو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنے دے کہ یار کون اپنے بچے کو ٹوپی پہنانا چاہتا ہے اور کون اپنے بچی کو سکارف پہنانا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز اسلامک اسٹڈیز اگر سبجیکٹ ہے اور ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ہمیں بھی پڑھایا گیا, ٹھیک ہے. کسی زمانے میں آرزو آپ کو پتہ نہیں آپ کے ٹائم میں تھا کہ نہیں, لیکن میرے ٹائم میں عربی بھی ایک سبجیکٹ تھا. یقین کریں میں اتنا اس سے تنگ ہوتا تھا, بلیو می, میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی میں کیا کرتا تھا. مجھے پھر وہاں پہ کسی نے بولا, میرے کلاس فیلو ہیں, اب تو خیر انہوں نے بڑا وہ علم اور بڑے ایک وہ بن گئے, تو ہم ساتھ ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار کیا کروں, مجھے تو یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے یہ خمسہ ممسہ شمسہ, مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. تو اس نے مجھے کہا بھائی میرے بات سن, کہتے یہ جو ٹیچر ہیں ہمارے یہ ایسا کرتے ہیں نا, کہتے یہ گٹوں سے ناپتے ہیں پیپر کو. آپ ایسا کرو جو پیپر میں دیا گیا نا آپ اس کو ایز اٹ از آنسر شیٹ کے اوپر آپ اس کو چاپ دو. بلیو می 6th کلاس میں وہ عربک کا سبجیکٹ تھا میرے اپنے گاؤں کے اسکول میں, تو میں اس کو یقین کرے یہی کرتا تھا اور میں اسی طریقے سے پاس ہوا ہوں. مطلب اس میں مڈ ٹرم میں اور جو بھی مطلب سسٹم اس کا ہوتا تھا, فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم اور فائنل ٹرم میں, تو اس طریقے سے میں نے عربی پڑھی اور شکر ہے کہ وہ ختم کر دی گئی. یار لینگویجز اگر کسی نے پڑھنی, کسی نے عربی سیکھنی ہے, اس کے لیے مختلف قسم کی یونیورسٹیز میں کلاسز ہیں, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی فرینچ سیکھنا چاہتا ہے, کوئی انگریزی سیکھنا چاہتا ہے, کوئی پشتو, دری, فارسی سیکھنا چاہتے ہیں, تو سب اویلیبل ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو لبرٹی دیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی خان صاحب کیونکہ کچھ اور کنٹرول ہو نہیں رہا ان سے, وہ کہتے کہ یار کسی طریقے سے نا لوگوں کو دین کے اس میں گھسا کے رکھ دو تو وہ کچھ اور کہیں گے نہیں. کیونکہ دنیا کو آپ نے دیکھا ہے بہت ساری سوسائٹیز میں یہ چیز ہوئی ہے. ہمارے ساتھ عمران خان صاحب آج جو جنرل ضیاء نے 1980 میں کیا تھا, عمران خان صاحب 2021 میں ہمارے ساتھ وہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. تو بچہ نہ وہ دین کا ہوگا اور نہ وہ دنیا کا ہوگا, اس کا کیا بنے گا. جو آج کل ایک لہر بھی چلی ہوئی ہے وہ نظر آئے گی. خیر اینی وے بات لمبی ہو گئی ہے, اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس کے بارے میں, کیونکہ مزید بھی بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں کیونکہ میرا آنسر بہت لمبا ہو گیا, بہت ساری چیزیں میں نے لپیٹ لی اس میں. تو خیر آئی ہوپ سو کہ آپ کے جو ویورز ہیں اس کو وہ برا نہیں مانیں گے.
نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر آپ، لیکن خیر میں نے کبھی عربی نہیں رکھی اور نہ ہی میرے اسکول میں تھی کہ عربی پڑھائی جائے، تو اس لیے مجھے کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا۔ ہاں ریلیجن ضرور پڑھایا جاتا تھا، اسلامیت کی کلاس ہوتی تھی، لیکن عربک ایز اے لینگویج کبھی نہیں کہا۔ لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب سے باقی تو کچھ ہینڈل ہو رہا نہیں ہے اور کچھ کر نہیں پا رہے، وہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، مذہب کارڈ کھیل کے کوشش کر رہے ہیں کہ شاید دوبارہ سے ان کو جو ہے پبلک ووٹ دے دے۔ خیر ووٹ کے کیا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں تو ویسے بھی کسی کو بھی ووٹ دو، جس کو بھائی لوگ لانا چاہیں گے وہ آ جائیں گے اور وہی آ کے پرائم منسٹر بن جائیں گے، وہی صدر بن جائیں گے، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ چھوڑے پبلک کو، صرف بھائی لوگوں کے آگے پیچھے گھومیں اور ان کو سلوٹ ماریں، ان کے جوتے صاف کریں، تو کچھ نہ کچھ ہو پائے گا۔ لیکن ایجوکیشن کو خدا کے لیے معاف کرتے ہیں، ایجوکیشن کا بیڑا غرق نہ کریں، ویسے وہ کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی مزید نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی جلدی، تھینک یو۔